बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जनाब कि इट्स अ ऑनर टू मीट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। वाइट हाउस में जब वो गए आसिम मुनीर साहब तो उसमें उन्होंने जनाब अपने कमेंट्स दिए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब कि इट्स अ ऑनर टू मीट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। अच्छा, इसको बात को, इस स्टेटमेंट को वी कैन नॉट जस्ट थ्रो इट अवे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। वाई डू आई से दैट? इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि अगर हम देखें, अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाएं, तो जो भी यहाँ पे फील्ड मार्शल आए या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए और उनकी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के साथ जो मीटिंग्स हुई वो उस वक्त हुई जब वो जनाब इस मुल्क के सरबराह थे। मैं आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, यानी कि पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट थे, तब उनकी मुलाकातें हुई। इन दिस पर्टिकुलर केस, आसिम मुनीर साहब के केस में वो इस मुल्क के सरबराह नहीं है, वो फील्ड मार्शल हैं और जनाब उनको जनाब एक अमेरिकन, सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इतना ऑनर्ड फील कर रहा है उनसे मिलने के बाद, तो इट्स अ बिग थिंग। अच्छा, जो मिलते रहे प्रीवियसली, जो फील्ड मार्शल थे अयूब खान साहब, वो मिले थे अमेरिकन प्रेसिडेंट को। उसके अलावा जनाब ज़ियाउल हक साहब मिले थे अमेरिकन प्रेसिडेंट को। परवेज़ मुशर्रफ साहब मिले थे अमेरिकन प्रेसिडेंट को। लेकिन ये सब लोग जो मिले थे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को, ये सब लोग जो वो थे जो हेड ऑफ स्टेट थे, यानी कि पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट थे। और एक और बात मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि बराक ओबामा थे जब प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो आर्मी चीफ थे जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब। इशफाक परवेज़ कियानी साहब की मीटिंग थी और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे ओबामा जो है ही वॉकड इनटू दैट मीटिंग फॉर अ शॉर्ट स्पैन। ही वॉकड इनटू दैट मीटिंग और उसके बाद जनाब वो वहाँ से चले गए थे। और उसके बाद कियानी साहब की मीटिंग जो थी, वहाँ पे जो डेलीगेट्स थे, वहाँ पे जो ऑफिशल्स थे, उनके साथ होती रही। लेकिन ओबामा ने सिर्फ वहाँ पे उनको थोड़ी देर के लिए गए थे कियानी साहब के पास और कियानी साहब को वॉक इन कराया था। मीटिंग शुरू हुई तो ओबामा जो है वहाँ से आ गए थे। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस आसिम मुनीर साहब के साथ जो मीटिंग होती है वो 2 घंटे एक तो जारी रहती है और 2 घंटे एक सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है, वो एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को 2 घंटे देता है। 2 घंटे डेफिनेटली वो इसलिए दे रहा है कि आसिम मुनीर साहब के पास बहुत कुछ था उनको कहने के लिए। ट्रंप वॉज ऑल ईयर्स और जनाब वो उनकी एक एक बात जनाब सुन रहे थे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जितना अच्छे तरीके से ईरान को पाकिस्तान समझता है या आसिम मुनीर साहब समझते हैं, वो और कोई नहीं समझता। सो डेफिनेटली वहाँ पे बैठ के जो गुफ्तगू हुई उसमें सिर्फ लंच तो नहीं था, क्योंकि लंच का टाइम था और 1 बजे वहाँ का जो टाइम था उसके मुताबिक वहाँ पे शुरू हुई थी मीटिंग। तो वो वहाँ पे 2 घंटे जारी रही। तो इट वाज लाइक अ ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई वहाँ पे। मैं उसकी डिटेल में शायद ना जा सकूँ क्योंकि उसमें ऑथेंटिकेशन की बातें आ जाती है कि ऑथेंटिसिटी उसमें कितनी है कितनी नहीं है। सो मैं कोई यहाँ पे उतनी बात करूँगा जिसका मुझे इल्म है। और वहाँ पे जनाब उसके जो मीटिंग जारी रही उसमें बड़ा दोनों ने मतलब आसिम मुनीर साहब ने भी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक दूसरे के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की। उसके बाद जनाब उन्होंने ईरान भी डिस्कस किया, डेफिनेटली किया। और उसके बाद जनाब उन्होंने और भी वहाँ पे जो सिचुएशन डेवलप हो सकती है इन द डेज़ टू कम उसके बारे में भी बात की। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वक्त सफ़ा मातम बिछा हुआ है और वो बिछा हुआ है जनाब हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जनाब उनको वो वहाँ पे रोना धोना डाला हुआ है उन लोगों ने कि जनाब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। क्योंकि मोदी तो कहता था कि हम जनाब दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन यहाँ पे जनाब उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उन्होंने जनाब इतना टाइम दे दिया। और ये पहली दफ़ा हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि जनाब आसिम मुनीर साहब बैठे हुए जनाब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, और वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है। और उसके बाद जनाब आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये फिर मोदी कहाँ गया? सो दिस शोज़ कि जनाब वहाँ पे हमारी अहमियत है, हमें बड़ा सीरियसली लिया जाता है और लिया जा रहा है। सो हमारी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसको हम लेके कैरी ऑन करेंगे। और मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे कि वी आर एंटरिंग, पाकिस्तान इज़ एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज़। एक नए फेज़ में एंटर हो रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो नए फेज़ में एंटर हो रहा है दैट इज़ वेरी ब्राइट। टचवुड, वो बहुत ब्राइट है फ्रेज़ और उसमें हम एंटर हो रहे हैं। हमारी अहमियत भी है, हम जनाब इकनॉमिकली भी यहाँ पे अपने आप को सीधा कर लेंगे और हम यहाँ पे अपने आप को बहुत से तरीक़ों से
پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوا چکے ہیں. صرف 3 گھنٹے اور 45 منٹ کا جو کانفلکٹ تھا, جس کو لوگ 4 گھنٹے کا کانفلکٹ کہتے ہیں, میں اس کو 3 گھنٹے اور 45 منٹ کا کانفلکٹ کہتا ہوں. اس میں ہم نے دنیا کو پروف کیا ہے کہ ملیٹریلی انڈیا جو ہے ہمیں بیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, وی وانٹ آر ایشوز ٹو بی سارٹیڈ آؤٹ ود انڈیا. جتنے ہمارے ایشوز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارٹ آؤٹ کریں, اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل. لیکن اگر نہیں ہوتے تو پھر اٹس اے سچویشن. ہم چاہتے ہیں, ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں ٹریڈ ہو, اور جناب یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم یہاں پہ ٹریڈ کریں, اور اس پہ بھی وہ کروانا چاہتے ہیں. لیکن میڈیشن کی بات کو رد کرتا رہا ہے انڈیا بار بار, اور بار بار انڈیا کہتا رہا ہے کہ جناب وہ میڈیشن نہیں چاہتا. ٹرمپ کہتے ہیں میں میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ہسٹری ہے جب بھی امریکہ نے کہا ہے کہ جناب وہ میڈیشن کراتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, ان کے ایشوز جو ہے سارٹ آؤٹ کراتا ہے, انڈیا ہمیشہ بیک آؤٹ کر جاتا ہے, اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ایشوز جو ہیں سارٹ آؤٹ ہوں. اینی ویز میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ, جو کہ کینیڈا آسٹریلیا میں بھی ایمبیسڈر رہ چکی ہیں اور اسپیشل سیکرٹری ہیں فارن افیئرس کی. اور اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایمبیسڈر منصور احمد صاحب, جو افغانستان میں سرو کر چکے ہیں. ایمبیسڈر علی سرور نقوی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں CISS کے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے. میرے خیال میں اگر یہاں سے شروع کر لوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو, کیونکہ جو اونلی لیڈی ہو ہیئر, سو میں اگر نقوی صاحب سے شروع کر لوں تو بہتر ہوگا. ویسے بھی آپ کہہ رہی تھی ان سے شروع کر لوں, ٹھیک ہے جی ہاں جی. نقوی صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے, تھینک یو رانا صاحب. یو موسٹ ویلکم, دا آنر از مائن کہ آپ نے ٹائم نکالا اینڈ آپ آئے میرے شو میں. نقوی صاحب, ہاؤ آر تھنگس شیپنگ اپ وین اٹ کمس ٹو لائک ایران اسرائیل؟ یہاں پہ جو ٹف ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور کیا یہ پورے ریجن میں یہاں پہ کوئی ایک ایشو بن سکتا ہے, ایک سچویشن بن سکتی ہے, یا یہ صرف کنفائن رہے گی ٹو ایران اور اسرائیل کی آپس میں ہی رہے گی جنگ؟ میں ذرا سادے لفظوں میں بات کروں. میں سمجھتا ہوں کہ اسپل اوور ہو سکتا ہے. ایک تو گلف کنٹریز اس میں ولنریبل ہیں, یعنی کہ US بیسز ہیں وہاں پہ, اور وہ سارے انڈر اٹیک آ سکتے ہیں. ہرموز, اسٹریٹس آف ہرموز بھی بلاک ہو سکتا ہے. یہ سب ایران کی طرف سے ایکشن ہو سکتا ہے. اور اسرائیل, جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے, وہ تلے ہوئے ہیں کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام کو ختم کریں. یہ میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہے, کیونکہ میں اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, کیونکہ میں 2003 میں ویانا میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی میں پاکستان کا سفیر تھا, اور ایرانی سفیر کے ساتھ میرا بہت رابطہ, قریب کا رابطہ تھا. تو اس وقت سے یہ نیگوسیشن چلتی رہی ہیں, اور ایران کا نیوکلیئر پروگرام کا ڈیولپ پروگرام ہے, اور کافی حد تک انڈر گراؤنڈ ہے. تو فوردو میں یا اصفہان میں یا جو یہ بوش شہر میں, یہ سب جو جگہیں ہیں ان میں ان کے انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں, جس میں کہ ایک ہی طرح سے یہ اس پہ کچھ اثر ہو سکتا ہے. وہ اگر بسٹر بامبس جو کہ امریکہ کے پاس ہے, صرف امریکہ کے پاس ہے, وہ اگر امریکہ جنگ میں ملوث ہوتا ہے, اس میں ٹرمپ ابھی تک ڈبل مائنڈیڈ ہے, وہ ابھی تک یہ نہیں طے کر پائے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے گا یا نہیں. اور اگر وہ کرتا ہے تو پھر بسٹر بامبس استعمال کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ صورت کیسے ہوتی ہے. ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی ملاقات ہوئی ہے کل ٹرمپ صاحب سے, تو وہ اس میں انہوں نے ان کو, میرا خیال ہے کہ مشورہ دیا ہوگا کہ وہ براہ راست امریکہ اس میں نہ انوالو ہو. بالواسطہ تو وہ آلریڈی انوالوڈ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی انوالوڈ, لیکن ایٹ لیسٹ دے شوڈ ناٹ کم آؤٹ ان دی اوپن, اینڈ دے شوڈ ناٹ پرووائڈ something lethal like the buster bomber, تو buster bombs. تو وہ, اور وہ اس کی ڈیلیوری بھی جو ہے وہ ان کے B-52 وغیرہ سے ہو سکتی ہے. تو یہ صورت ہے اس وقت کافی پرابلمٹک اور گمبھیر صورت ہے مشرق وسطیٰ کے لیے. اور
جہاں تک اسپل اوور ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے آئل پرائسز چڑھ جائیں اور پاکستان کی تجارت رک جائے. آلریڈی کوئٹہ وغیرہ میں ایرانی تیل نہیں مل رہا، تو پیٹرول، تو اس طرح کے اثرات تو ہوں گے اور ہو رہے ہیں. لیکن اور اگر ملٹری ایکٹیویٹیز ہونے لگی اس خطے میں تو پاکستان کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا، تو آپ کے خیال میں ذرا آپ کی طرف آنا چاہوں گا مسٹر صاحبہ، نائلہ صاحبہ، مجھے ایک بات سمجھائیں کہ یہ ٹرمپ جو ہے واقعی اس چیز میں انوالو ہو جائیں گے؟ از ہی لائک ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ان کو ڈریگ کر رہا ہے اس وار میں، اور وہ ڈریگ ہو رہے ہیں اس وار میں، اینڈ دے شوڈ ناٹ گو فار اٹ. ناؤ دا ڈیسیژن از اپ ٹو ٹرمپ، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان کی موومنٹس بھی شروع ہو جاتی ہیں، انڈین اوشن میں بھی آ جاتے ہیں. وہ جب انڈین اوشن میں آ رہے ہیں وہ تو پیچھے تو ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے، جو ساؤتھ چائنا کی طرف سے جو کرائسس ویکیوم کریٹ ہوگا اس کو فل تو چائنا کرے گا. سو وہ فل ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ اس سچویشن میں what exactly is America going to do? Are they going to go for like the cluster bombs, اور وہ اس میں انوالو ہو جائیں گے اور جناب وہ B-52 بامبرز بھی اپنے کیریئر سے وہاں سے فلائی کرا کے کریں گے؟ what exactly is happening جی؟ At this moment it's very complex, جیسے Ambassador Naqvi has alluded to a bit of it. جی The thing is that we have to look at the bigger picture. جی اب ایران is one country ٹھیک جس کے بارڈرز جو ہیں وہ روس سے بھی ملتے ہیں، اوپر سے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس سے بھی ملتے ہیں، نیچے جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز ہے آپ کی، اس کے اکراس آپ کی گلف کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز میں یو ایس بیسز ہیں. ٹھیک پھر آپ کے جو ایران کے پراکسیز تھے جیسے ہوتیز ان یمن، حماس اینڈ حزب اللہ، جو کہ اب ڈسارم ہو چکے ہیں فار آل پریکٹیکل پرپسز، بٹ دے آر ناٹ ڈیڈ. ٹھیک دے آر ڈسارمڈ بٹ دے آر ناٹ ڈیڈ. وی شوڈ کیپ they can reorganize. دے کین. اچھا سو اس وقت آپ دیکھیں کہ ان کا خیال تھا، اب یہ شرارت اسرائیل نے کی ٹھیک کیونکہ 6th راؤنڈ آف نیوکلیئر ٹاکس یو ایس اے ٹرمپ صاحب کے اس میں ایران کے ساتھ ہو رہی تھی، اور عمان میں ہونی تھی 16 تاریخ کو. 13 تاریخ کو اسرائیل نے حملہ کیا انڈر دا پریٹیکسٹ آف پریمپٹیو اٹیک. پریمپشن کس بات کی وہ کر رہے تھے جب کوئی ان کو ایسی انڈیکیشن نہیں تھی کہ ایران ان پہ کچھ کرنے والا ہے، بیکاز دے ور گوئنگ فار پیسفل ٹاکس. تو دے ڈیلیبریٹلی وانٹیڈ ٹو ڈیریل دا ٹاکس، اچھا اور ان کے لیڈرز اب مان رہے بھی ہیں کہ انہوں نے ڈیریل کیا ہے. China is the rising power. China does not want to get embroiled in this war, اچھا but it has very serious issues with American intervention in South China Sea. اب دیکھیے نا، یو ایس اے میں بھی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو اپنے ایجنڈا پہ چل رہی ہیں. ٹھیک ان کی جو تلسی تھی ہیڈ آف انٹیلیجنس، انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہا کہ ایران کے پاس کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن یا نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں. سو یہ بات واضح ہے کہ I'm sorry I'm cutting you, but why did like Netanyahu said کہ in like few months time they can have like 9 nuclear weapons, they can go for like 9 nuclear weapons, they can make like 9 nuclear weapons. But that is a false claim, because Netanyahu in 1992 said the same thing. In 1992 Netanyahu at the UNGA said یہ 3 ہفتے کی بات ہے، یہ نیوکلیئرائز ہو جائیں گے. 92 گزر گیا، 95 آیا، کہاں ہے؟ بس جی 3 مہینے کی بات ہے، یہ نیوکلیئرائز ہو رہے ہیں. 60% ان کی یورینیم انریچمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، بس یہ 30% رہ گئی ہے. in another 2 years یہ ہو جائیں گے. آپ دیکھیے 95 سے اب تک کتنے سال گزر گئے. یہ جھوٹا پریٹیکس بناتے رہے. they were trying to weave up, بٹ دنیا مان نہیں رہی تھی، بیکاز آئی اے ای اے کی ایران از ون آف دا ہیویسٹ مانیٹرڈ کنٹری بائی آئی اے ای اے. اس کے جو مانیٹرز ہیں وہ جاتے ریگولرلی ہیں ٹو مانیٹر آل دیئر نیوکلیئر فیسلٹیز. کوئی ایک سوری پھر میں آپ کو دوبارہ کاٹ رہا ہوں.
لیکن یہ کیا ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ جناب حماس کے جو ہیں, جیسے ریسنٹلی حماس کا ایک لیڈر مارا جاتا ہے وہاں پہ, پھر اس کے بعد جناب وہاں پہ ان کی جو پوری کمانڈ ہے, فوج کی جو کمانڈ ہے, مطلب سادے لفظوں میں تاکہ عام آدمی بھی سمجھ سکے, فوج کی ساری ایران کی کمانڈ ہے وہ مارے جاتے ہیں, نیوکلیئر سائنٹسٹ مارے جاتے ہیں. تو ان کے اندر ان کی انٹیلیجنس بریچ ہوئی ہے ایران کے اندر. سیکنڈلی وہاں پہ وہ پولیٹیکل چینج بھی لانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ویسٹ جو ہے لانا چاہتا ہے وہاں پولیٹیکل چینج. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کپل اپ کریں, ساری چیزیں ہم ایک ساتھ دیکھیں اگر, تو ڈو یو تھنک دیٹ ایران ہیز دیٹ اسٹرینتھ کہ وہ ایک اسرائیل کے ساتھ وہ لڑ سکتا ہے؟ اینڈ اگر سپوزڈلی اس میں چپ ان ہو جاتا ہے امریکہ بھی, تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن فار ایران. ڈونٹ یو تھنک سو؟ دیکھیے آپ کی بات درست ہے کہ ان کے سیکیورٹی بریچ ہوئے ہیں, اور انہوں نے ان جاسوسوں کو, جن میں انڈین جاسوس بھی تھے, ان کو ٹانگا بھی ہے, دے ہیو ہنگ دم یو نو. لیکن فوج ایک آدمی سے نہیں چلتی, فوج پوری آرگنائزیشن ہے. جی, ان کی IRGC بھی ہے وچ از اسلامک ریولیوشنری گارڈز, اور ان کی فارمل آرمی بھی ہے. سو ان کی دو قسم کی فورسز ہیں. اور امام خامنہ ای نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ میں شہید ہو بھی جاؤں, یہ جنگ چلنی ہے. سو ایران میں پاپولیشن وائز, ایریا وائز بہت ڈیپتھ ہے, دے کین سسٹین اٹ. اور ایران از بیٹر آف ود اے لانگر وار, دے کانٹ ڈو اسپرنٹ. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں اچانک انہوں نے مار دیے, سب ہٹا دیا. لیکن ایران کا ایک اور یہ بھی ہے کہ ان کی جو مسل پروڈکشن ہے وہ انڈیجنس ہے, وہ کسی سے لے رہے نہیں ہیں. جبکہ اسرائیل ٹوٹلی امریکہ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اور ویسٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. کہیں بھی وہاں کھچائی ہو جائے, اسرائیل کا اپنا کچھ نہیں ہے. اسرائیل از اے اسمال کنٹری بیسکلی. اس میں وہ اسپرنٹ کر سکتا ہے, جیسے ایک دم گیا ان کے اسکائز, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سارے کر دیے. پراکسی وارز ایرانیز, بٹ اسرائیلیز وہ بس جایا مارا بھاگ گئے, کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں جرت نہیں کھڑے ہونے کی. نو بوٹس آن دا گراؤنڈ, نو ان میں ہمت ہے, نہ ان میں وہ ڈیپتھ ہے جو کہ ایرانیوں میں ہے. سو پرہیپس the world is better off اگر یہ نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. ابھی جو اثرات نظر آ رہے ہیں, یورپین کنٹریز نے بھی ثالثی کی آفر دی ہے, پیوٹن صاحب نے بھی ثالثی کی آفر دی ہے, چائنا نے بھی کہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے, اور چائنا نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی غلطی ہے. تو زیادہ تر دنیا جو ہے اسرائیل کی جو وہ شرارت اور جو وائلیشن آف انٹرنیشنل لا اس کو ایکسپوز کر رہی ہے. ٹھیک ٹھیک, میں ذرا منصور صاحب سے انپٹ لے لوں, کیونکہ افغانستان میں بھی رہے ہیں اور بارڈر لگتا ہے افغانستان کا ساتھ. تو وہاں پہ جو انفلٹریشن ہوئی ہے ایران کے اندر, یہاں پہ ان کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے, یہاں پہ اتنی کچھ وہاں سے چلا گیا اندر, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جناب ایک پورا اسٹیشن بنا ہوا جہاں سے جناب ساری چیزیں آپریٹ ہوتی رہیں. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ وہاں سے, اس سے انفلٹر ہوئی چیزیں. منصور صاحب آپ کے لیے کویشچن ہے میرا, یہ ساری انفلٹریشن جو ہے افغانستان سے ہوئی ایران کے اندر, یا کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یو ہیڈ بین دیئر, آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا افغانستان کو. سو یہ وہاں سے انفلٹریشن ہوئی, اور انڈیا کی تو بات ہو رہی ہے, انڈیا میں بھی آپ نے, تو یہاں پہ کیا انڈیا تو چلے ٹھیک ہے, ان کے اسپائز وہاں سے مل گئے, ان کے جاسوس وہاں سے مل گئے, ساری چیزیں وہاں سے ہوتی رہیں, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ افغانستان سے جو اتنی بڑی, دیکھیں نا ملٹری ہارڈ ویئر جاتا ہے, ملٹری ہارڈ ویئر کوئی چڑیا تو نہیں ہے نا جیب میں ڈال کے کوئی لے جائے گا. سو یہ سب کچھ کہاں سے گیا؟ دیکھیں ایران کے نا بہت وولٹائل بارڈرز ہیں, بہت پورس بارڈرز ہیں ود نیبرنگ کنٹریز. ایک ان کا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے, پھر ان کا ایک پاکستان کے ساتھ بھی ایک بڑا بارڈر ہے جو ڈیفیکلٹ قسم کے ٹیرین میں ہیں, اور ان کے دوسرے جو ان کے نیبرز ہیں ان کے ساتھ بھی بارڈرز اس قسم کے ہیں. تو یہ جو انفلٹریشن ہوئی ہے یہ کسی ایک چھوٹے سے پیریڈ کے دوران نہیں ہوئی, یہ انفلٹریشن سالہ سال سے ہوئی ہے. اور مجھے یاد ہے میں بھی IAEA میں ایمبیسڈر رہا وینا میں, تو اس وقت بھی یہ بات ہوتی تھی, اور اسرائیلیز یہ کلیم کرتے تھے
کہ ان کی پریزنس ہے آن گراؤنڈ ان تہران ان ایران اور وہ ایران کے پروگرام کو بہت کلوزلی واچ کر رہے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹس بڑی یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ کہاں سے ہوئیں. افغانستان کا بھی ایک بڑا طویل بارڈر ہے اور پھر افغانستان کے اندر یو ایس اور نیٹو کی جو پریزنس تھی فوجوں کی اس کے دوران اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس بہت سٹرونگ رہا ان افغانستان اور اسرائیل اور انڈیا کے درمیان بہت زیادہ جو کنورجنسز ڈیولپ ہوئیں ان کی بائیلیٹرل ریلیشن شپ میں. اور پھر چونکہ ایران اور انڈیا کے بھی بہت اچھے ریلیشنز رہے ہیں ایک ریجنل پارٹنرز کے طور پہ, تو وہاں پہ بھی انڈیا نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے اور اس قسم کے جو ایسٹس دوسرے ملکوں کے ذریعے بھی انہوں نے وہاں اسٹیبلش کیے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جنہوں نے وہ رول پلے کیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یا ایران کا رجیم جو ہے جو کہ ہدف بنایا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے, وہ ان کو اتنے آرام سے ڈھیر نہیں کیا جا سکتا, ان کو اتنے آرام سے تسلط میں نہیں لایا جا سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ایک طویل پروگرام ہے, پرانا پروگرام ہے اور اس میں وہ پرنسپل کے اوپر بیس ہے. وہ پرنسپل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے جو علی خامنئی صاحب جو ان کے رہبر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کو اچھا نہیں سمجھتے, یہ پیسفل یوزز کے لیے ان کا پروگرام. تو یہ ان کا ایک رائٹ ہے ایرانین نیشن کا, ایران ایز اے کنٹری کا, ٹو انرچ یورینیم فار پیسفل پرپزز, ٹو ہیو ایٹامک پاور فار پیسفل پرپزز. اور اس کو اس لیے اس کو ایک انسٹالیشن کو تباہ کر دینے سے یا کچھ جاسوسوں کی انفلٹریشن کر دینے سے ایٹمی پروگرام کو مستقل طور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن منصور صاحب میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا نیوکلیئر پروگرام, سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ بہت بڑی انفلٹریشن ہے, یہ بہت بڑی سیکیورٹی بریچ ہے. دیکھیں جہاں پہ پریسائز ٹارگٹس کو ہٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے, بڑے پریسائز ٹارگٹس ہیں جن کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اگر انہوں نے حماس کا چیف مارنا ہے تو انہوں نے مار دیا, اگر انہوں نے ایرانین آرمی کی چیف کو مارنا تو انہوں نے مار دیا, اس کے نیچے جتنے کیڈر پہ لوگ آ رہے ہیں ان کو مارنا تھا مار دیا. سو وہ پریسائز جو ٹارگٹس ہیں, اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ان کا جناب ڈرونز کے سٹیشنز ہونا, پراپر سٹیشنز ہونا, مطلب اٹس لائک یو نو ایک ملک کے اندر پراپر سٹیشنز بنے ہوں اور اس ملک کو پتہ نہ ہو اور اٹ از گوئنگ نیوکلیئر. اٹس لائک سم تھنگ یو نو اٹ ریزز ویری آئی بروز کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے وہ ٹائم لگا ہوگا لیکن بٹ دین اگین فزیکلی وہاں پہ ہونا موساد کا اٹس لائک اٹس اے بگ تھنگ. میرے خیال میں رانا صاحب اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ اسرائیل نے جو گزشتہ چند سالوں سے جو اپنی ریجنل پراکسیز کی اسٹریٹجی رکھی ہے, اس کی بنیادی وجہ وہ ہے کیونکہ اسرائیل مختلف پراکسیز کے ذریعے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو, ایران پراکسیز کے ذریعے اسرائیل کو ٹارگٹ کرتا رہا, چاہے وہ حماس تھی, چاہے وہ حزب اللہ تھی یا ہوتیز ہیں. اور جب آپ یہ پراکسیز والی وار میں جاتے ہیں, پراکسیز کی گیم میں جاتے ہیں اپنے بارڈر سے باہر, تو پھر یہ ٹو وے پروسیس ہو جاتا ہے, آپ کے اندر بھی لوگ انفلٹریٹ کر جاتے ہیں. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ ایران کو جو نقصان ہوا ہے, ایران اگر اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز کو زیادہ اسٹرینتھن کرتا ان پچھلے گزشتہ 20 سالوں میں, اپنی میزائل ٹیکنالوجی پہ زیادہ توجہ دیتا, اپنی ایئر ڈیفنسز پہ زیادہ توجہ دیتا رادر دین دا پراکسیز جو ہیں ریجن سے, انہوں نے ایران کے اندر بھی انفلٹریشن کے ذریعے نقصان پہنچایا. اور میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جس طرح کی انفلٹریشن ہوئی بھی ہے وہ بہت ڈیمیجنگ ہے. لیکن اب چونکہ میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا منصور صاحب میں آپ سے. دیکھیں پیپل نو, دا ورلڈ نوز کہ جناب پراکسی میں ایران کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا پراکسی وارز میں. ٹھیک ہے, دے آر گڈ ایٹ اٹ, ہم سب کو پتہ ہے, وی ایڈمٹ دس تھنگ. ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو ملک جو ہے پراکسی وارز میں دے ہیو لائک ایکسپرٹیز ان دیٹ اینڈ دے آر گڈ ایٹ اٹ, ان کے اپنے ملک کے اندر انفلٹریشن ہو جائے اور سلولی گریجولی ہو اور اس میں بڑا ٹائم لگا ہو, کچھ سمجھ نہیں آتی بات, کیونکہ وہ اس میں ہاؤ کین دے یو نو اگنور آل دیز تھنگس, ہاؤ کین دے لائک اوور لک تو نہیں کہہ سکتے اس کو, لیکن کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ خود ملک جو ہے دیکھیں رانا صاحب یہ تو میرا خیال ہے
جی جی منصور صاحب. یہ تو دیکھیں پروکسیز کا تو چیلنج ہی ہوتا ہے نا, چونکہ پروکسیز میں آپ نان سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, تو نان سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جب آپ کہیں پہ بھی ڈیل کرتے ہیں تو اس کا بیکلیش جو ہے یا اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ اس قسم کی انسٹیبلٹی کے اس زمرے میں آتا ہے, اس قسم کی انسٹیبلٹی کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ان گروپس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جو دوسرے جو لوگ ہیں, دوسری پاورز ہیں جیسے اسرائیل ہے یا کوئی اور طاقتیں ہیں جو ایران کے خلاف ہیں, وہ بھی تو ان گروپس کو جو کہ پروکسیز باہر بیٹھی ہوئی ہیں ایران سے, ان کو یوز کر کے ایران کے اندر تک رسائی حاصل کرتی ہیں. اور ایران کے کیس میں یہی ہوا ہے کہ ایران کے جو پروکسیز کے میں جو تعلقات تھے باہر گروپوں سے, ان گروپوں کے ذریعے رسائی حاصل کی گئی ایران کے اندر, اور جنہوں نے پھر وہاں پہ مضاد کے ایجنٹس نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا. لیکن ایران میرا خیال ہے ان سے اب سکسیسفلی کامیابی کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کافی حد تک اب اس 6-7 دن کی جنگ کے بعد, 8 دن کی جنگ کے بعد ایران کا پلہ مجھے تو کافی مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس جنگ. اچھا چلیں, میں ایک چیز پوچھنا چاہوں نقوی صاحب, مجھے ایک چیز سمجھائیں کہ what exactly is like America looking up to us, you know, what does America want from us? امریکہ خود ہی اپنے ایکشن لے گا. ہماری دے آر ناٹ لوکنگ اپ ٹو اس فار اینی تھنگ پرٹیکولر, مگر دے وڈ لائک دی پاکستانیز ٹو کیپ دا بارڈر پیسفل اینڈ ناٹ کاز اینی پرابلمس فار دیم اکراس دی بارڈر. دے وڈ ناٹ وانٹ اس ٹو گیٹ انوالوڈ ان دی وار. unlike what جو لوگ عام فہم جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان سے وہ کچھ چاہتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان سے یہ چاہے گا کہ پاکستان اگر امریکہ کوئی ایکشن لے رہا ہے تو اس میں پاکستان ایران کے ساتھ نہ دے. اچھا, اب جہاں تک سوال ہے پاکستان کی حمایت کا, ہم نے ابھی تک اخلاقی حمایت کا اظہار کیا ہے, مورل سپورٹ دیا ہے, اس سے آگے ہم نے کوئی اور بات نہ کی ہے, نہ ہمارا کوئی ارادہ ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان اس معاملے میں کسی طرح بھی انوالو نہیں ہونا چاہتا ہے. ہم لوگ وی آر فار پیس, وی آر ناٹ فار وار. ہم جنگ کے لیے نہیں کسی کا ساتھ دیں گے, ہم امن چاہیں گے. تو اس کا مطلب ہے جنگ بندی اور آگے گفتگو مذاکرات. اب یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر بھی ہیں, تو ہمارا ایک اچھا رول بنتا ہے اس وقت کہ امن و استحکام کے لیے ہم کام کریں, اور ہم ایران اور امریکہ کو دونوں کو, اسرائیل کو تو ہم ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہیں, اسرائیل سے ہماری کوئی ڈیلنگز نہیں ہوگی, لیکن امریکہ کے ساتھ ہم بٹ ان دا کولڈ وار ایرا ہمارے مطلب کہ کووڈ ریلیشنز کہہ لیں وہ تو تھے ہمارے, اس میں تو اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. خیر دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک, میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. پھر کووڈ اس طرح کے نہیں تھے رانا صاحب, میں جانتا ہوں, فارن آفس میں رہا ہوں اتنے سال. آئی تھنک یہ پیاس آرائیاں ہیں. اچھا چلیں, دیٹس یور ویو آن اٹ. اچھا مجھے یہ نائلہ بی بھی بتائیں, میں آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. ہم نے جیسے چوہان صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے بند کر دیے, ہم نے وہاں پہ بارڈر سیل کر دیں یا وہاں پہ بند کر دیں, یا وی شوڈ ناٹ لائک سپورٹ physically support the Iranians. This is what America is looking from us. You agree with this? And that's the only thing they want? I'm not quite sure. لیکن ابھی جو آپ نے 2 سوال پوچھے, میں I'll just give a little answer. جہاں تک کہ ادھر انفلٹریشن کیسے ہوئی, you must bear in mind کہ ایران کے اندر, particularly in Tehran, there are more than about 15,000 Jews who are Iranian Jews. And they are moneyed, they are more into silver business, so they are affluent. So when you have a Jewish community there, وہ لازم ہے کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ روابط ہیں. And you must also bear in mind that Iran had recognized Israel in the 1948 جب وہ establish ہوا ہے. Iran is one of the countries like Turkey that recognize Israel. We don't. But they do. کیونکہ شاہ آف ایران کا
जब वो था ज़माना तो उन्हें रीजन का चौकीदार बनाया जा रहा था और अमेरिका उनको सारे आर्म्स दे रहा था, तो मोसाद, सवाक और CIA इकट्ठे काम कर रहे थे इस पूरे खित्ते के अंदर अपने जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए। जब शाह जो है वो अपने आपे से ज़रा बाहर हो गया और वो उसने सोचा कि मैं नेशनलाइज करूं अपनी रिसोर्सेज को फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय पीपल, तो जो मल्टी नेशनल्स थी, पर्टिकुलर अमेरिकन मल्टी नेशनल्स, दे गॉट वेरी अपसेट विद इट और उन्होंने कहा कि इसकी छुट्टी कराओ। ठीक। और उन्हें छुट्टी करा दी और इस बुरी तरीके से कराई कि उनको कोई दुनिया का मुल्क लेने को तैयार नहीं। एग्जैक्टली। अब जो रिजीम चेंज की बात हो रही है तो उन्हीं के साहिबजादे की तस्वीर दिखाई जा रही है। वाई आर दे कॉलिंग इट द राइजिंग लायन? जो इजराइल का मिशन है, दे कॉलिंग इट ऑपरेशन, दे कॉलिंग इट राइजिंग लायन, क्योंकि आर्या महर का जो झंडा था उस पे शेर होता था। So they're wanting to bring back that lion that had to leave. But at the same time, in Torah, there is a story of lion also. So it is a Jewish Zionist scheme blended into Iranian history to create this confusion. So अब अगर वो रज़ा शाह को लाते हैं तो क्या रज़ा शाह वो chaos को डील कर सकेगा? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस, जो सिस्टम नए बन गए हुए हैं उसमें उसकी कोई जगह है नहीं। सो बेसिकली परहैप्स दे वांट अ कंप्लायंट रिजीम रादर देन अ रिजीम दैट स्टैंड्स अप। जो भी देखिए, तो एक तो ये बात हो गई इन्फिल्ट्रेशन की जो बात हो रही थी। फिर दूसरी बात आपने पूछी कि पाकिस्तान नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा आपसे मज़ीद पूछना चाहूँगा बिकॉज यू डोंट हैव टाइम सो आई एम रशिंग। ठीक, वो मैं उसको कर लेता हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इफ़ शाह इज देयर, ठीक है, एंड वो वहाँ पे आता है, तो यू थिंक दैट ही विल नॉट बी एबल टू लाइक पुल थिंग्स अप, और वो वहाँ पे मैनेज नहीं कर सकेगा चीज़ों को? देखिए, इवन विद द सपोर्ट ऑफ इजराइल एंड अमेरिका एंड द वेस्ट, बी इट इजराइल, बी इट USA, ईरानी है। जब किसी ईरानी से बात करें, मो ईरानी हस्तीन, so for them Iran is, being Iranian is very important. Now Raza Shah is also Iranian. Yeah. But he was deposed and he lived abroad. He never came back. So he has a disconnect with the people, the generations that exist. क्योंकि वो डिपोज हुआ था 79 में। जी जी। 79 से आप देखिए इतने साल गुजर चुके हैं, 2 generations of Iranians आ चुके who have nothing to do with the Shah. So उनके लिए जो है, there is no nostalgia. अच्छा। Probably the older generation would have had, पर ज़्यादातर लोग तो ईरान इराक वॉर में मारे गए। यंगर जनरेशन जो है उसका कोई उससे लिंक नहीं है। So there is a disconnect. There is a disconnect. So if Raza Shah comes, there will be a big challenge कि उसको किस तरह से उन्होंने, because he is being brought up to be manipulated. इससे ज़्यादा उसका रोल लगता नहीं मुझे कि वो कुछ कर सकेंगे यहाँ पे। रही बात पाकिस्तान की, तो आप देखिए कि इस वक्त आपका पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है। पहलगाम के इंसिडेंट पे जो ट्रंप साहब ने सीज़ फायर निगोशिएट करवाया, उसको मोदी साहब ने कहा कि ये सीज़ फायर नहीं, ये पॉज है। विच मीन्स कि अगर आप खुदा न खास्ता अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे होते हैं एम्ब्रॉयल, इंडिया कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू अटैक यू अगेन, क्योंकि उन्होंने जंग अभी ख़त्म नहीं की। सो आपकी फ़ौजों को, आपके डिफेंस को ईस्टर्न बॉर्डर पे फोकस करना बहुत लाजिम है। इस वक्त यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी डिस्ट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर वेस्टर्न बॉर्डर्स, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। कि ठीक है, आप उनको, आप देखिए आपने पूरी इमदाद दी और उनकी पार्लियामेंट ने भी आपका शुक्रिया अदा किया। आपने UN में सिक्योरिटी काउंसिल के आप नॉन परमानेंट मेंबर होते हुए आपने इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई, ईरान को वो प्लेटफॉर्म दिया जहां वो अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते। और हमने हर तरह की, आप देखिए फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की भी स्पीच, इसहाक डार साहब की, ख्वाजा आसिफ की, डिफेंस मिनिस्टर की स्पीच, they have given full support. But as far as the tangible support is concerned, you're not a very big country, and if you look at your map, you don't have strategic depth. You're more like a cylinder.
سو اگر آپ اپنے ایسٹرن بارڈر سے ویسٹرن پہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں تو یو ول بی ان اے بگ ٹربل. یو کین ناٹ افورڈ ٹو ڈو دیٹ. سو مچ ایز یور ہارٹ, your soul, your prayers are for the Iranians, you have to save your own home first. پھر بالکل ٹھیک. So that is our challenge. بالکل ٹھیک, بالکل. So we will have to like be very calculated about taking our steps in the days to come, right? Indeed. That's how we should take it, right? Indeed. تھینک یو ویری مچ جی. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. منصور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نقوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. I'll have to wind up over here. میرے پاس کویشچنس تو اور بھی بہت ہے, لیکن میں فی الحال یہاں پہ مجبوری ہے, مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ وائنڈ اپ کر دیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.